अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में मेराज नबवी के बारे में जानेंगे। उस मेराज के बारे में जानेंगे जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया और नमाज जैसी अजीम नेमत को बतौर तोहफ़ा अता फरमाया। हज़रात मोहतरम, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर मेराज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ इसरा और सफ़रे मेराज की हिकमतें क्या क्या है। ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहें तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से उनके दरमियान एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें से एक ऐसे रसूल को भेजा, यानी सबसे पहले तो अल्लाह ने इसमें यह फरमाया कि अल्लाह ने उन्हीं में से भेजा, एक रसूल भेजकर मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया जो उनके सामने अल्लाह की आयतें पेश करता है, उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, जबकि वो लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जितने भी अंबिया व मुरसलीन भेजे सबको कुछ न कुछ मोजज़े और खुसूसियात से नवाजा था, जिन्हें देख कर पिछली उम्मतों ने अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किया और उनकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक की। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बारगाह से मोजज़े और खुसूसियात अता हुए, जैसे कुरान का नुज़ूल, उंगलियों के बीच से पानी का निकलना वगैरह, लेकिन मेराज की शक्ल में जो खुसूसियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है वो किसी के भी हिस्से में नहीं आई। हज़रात मोहतरम, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दीदार के ख्वाहां हैं और कहते हैं कि ए मौला, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या मूसा लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि मौला, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आखिरकार मामला ये ठहरा कि सामने जो पहाड़ है मैं उस पर अपनी तजल्लियात में से सिर्फ एक तजल्ली उस पर छोड़ता हूँ। अगर वो उस पहाड़ अपने जगह पर सही सलामत ठहरा रहा तो यकीनन तुम मुझे देख लोगे, और अगर वो अपनी जगह पर सही सलामत नहीं ठहरा रहा तो तुम मुझे नहीं देख सकते। चुनांचे जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर गिर गए। हज़रात मोहतरम, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार बेइंतहा तजल्लियात की में से एक तजल्ली के, सिर्फ एक तजल्ली का ज़र्रा बराबर वहाँ पे जलवा होना, एक तजल्ली का जलवा अगर वहाँ पर होना, उसके बाद ये हुआ तो समझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार आखिर कौन कर सकता है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बारगाह में बुलाया। एक तरफ ये सवाल किया जा रहा है, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और एक तरफ खुद बुला के
کے اپنا دیدار کرایا جا رہا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ حضرات محترم، معراج کا مطلب کیا ہے؟ ذرا وہ سمجھے کہ معراج کا لغوی اور اصطلاحی مطلب کیا ہوتا ہے۔ معراج کا معنی ہے اعلی عروج یا چڑھنے کی جگہ، یہاں آسمان پر جانا مراد ہے۔ اسی طرح شرعی اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دیدار سے شرفیاب ہونا ہی معراج ہے۔ حضرات محترم، معراج کے تعلق سے قرآن مقدس میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ حضرات محترم، اسی طرح اسرا کا آخر مطلب کیا ہے ذرا وہ سمجھے۔ اسرا عربی زبان کا لفظ ہے جو سری سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی ہے رات میں چلنا۔ اب سفر معراج کی حکمتیں کیا کیا ہیں، اب ذرا وہ سماعت کریں۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت اور رفعت و عظمت کو واضح کرنا اور امت محمدیہ کا رشتہ انبیاء سابقین اور پچھلی امتوں سے مضبوط کرنا۔ چنانچہ جب شب معراج آپ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء و مرسلین کی امامت آپ نے فرمائی۔ اسی کی برکت ہے کہ امت محمدیہ قیامت کے دن پچھلی امتوں پر شاہد ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا تم گزشتہ امتوں پر گواہ ہوگے اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ حضرات محترم، اس کی جو دوسری حکمت ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج کے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو حادثے پیش آئے۔ ایک تو آپ کے غمخوار و مددگار چچا حضرت ابو طالب حادثہ جو ہے ہمدرد اور غمگسار شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ ان دونوں واقعات سے آپ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ یہ سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ یہ معجزہ اللہ کی جانب سے آپ پر انعام تھا اور اس کے سفر میں عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ بھی کرایا گیا تاکہ آپ کو ایک انبساطی کیفیت حاصل ہو۔ حضرات محترم، اسی طرح تیسری جو اس میں حکمت ہے معراج کی وہ یہ ہے کہ معراج ایک معجزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں۔ مکہ والوں کو ملک شام کے سفر میں 1 ماہ لگ جاتا تھا اور وہاں سے واپس آنے میں بھی 1 ماہ لگ جاتا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک مختصر سے حصے میں ملک شام گئے اور وہاں سے آسمان پر تشریف لے گئے، پھر لوٹ بھی آئے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش تھا۔ حضرات محترم، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکے تھے، جیسے کہ مضبوط و مستحکم ایمان والے کامیاب ہو گئے اور کمزور ایمان والے ناکام ہو گئے کیونکہ وہ اسے جھوٹ تصور کرتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی جماعت منافقین سے پاک و صاف ہو گئی۔ حضرات محترم، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا اور پھر وہاں سے سفر معراج کے لیے جانا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دین محمدی نے سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا اور اب سب کے لیے ایک ہی دین ہے اور وہ ہے دین اسلام، چاہے وہ جس رنگ اور جس قبیلے کے ہوں، سب کے لیے فقط یہی دین ہے۔ اسی طرح پانچویں جو اس میں حکمت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں امت کے لیے 5 وقتہ نماز کا تحفہ لے کر آئے جو اللہ اور بندے کے درمیان تقرب کا بہترین ذریعہ ہے کہ نماز ہی کے ذریعے ایک مومن بندے کو معراج حاصل ہوتی ہے اور روحانی طور پر وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ارشاد ہے ان تعبد اللہ، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ اللہ جو ہے یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال کرو۔ حضرات محترم، اسرا یعنی معراج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی حکمتوں اور فضیلتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات محترم، معراج کے اثرات
جو ہے وہ اب ذرا سماعت کرے۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ اپنے کسی بھی بندے کو آسمان کی سیر کرائے۔ ہاں، اس کی کیفیت کا ادراک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس راز کو کفار قریش نہ سمجھ سکے اور برانگیختہ ہو گئے۔ کسی بھی ذی ہوش سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے قانون و نظام کا پیدا فرمانے والا ہے۔ حرکت و سکون، جاذبیت اور تیز رفتاری سب اس کی قدرت کے تحت ہے۔ سارے اختیارات اسی کے ہیں۔ اللہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کرے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال سے آگاہ ہوتا ہے، اس کی قدرت اور یہ تمام باتیں جانتا ہے کہ اس کی قدرت عظیم ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، تو اسے دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس کے ایمان میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اختیار کرتا ہے اس میں، یعنی اللہ رب العزت جو کچھ بھی اختیار کرتا ہے اس میں اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اور وہ جو بھی چاہتا ہے، اللہ رب العزت جو بھی چاہتا ہے اس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ عنایت خداوندی کے بغیر اس کا دیدار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جو انسان کی گفتگو کے مشابہ نہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم جسمانی، روحانی اور عرفانی سفر میں آپ کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تاکہ آپ کا قلب مضبوط ہو جائے اور رشد و ہدایت کی مکمل قدرت حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح معراج کے چوتھا جو اثر اس سے ہوا وہ یہ، معراج کے اثرات میں سے چوتھا جو ہے وہ یہ کہ شب معراج کی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے اس رات کو بات بتا رہے تھے، تو ام ہانی نے عرض کیا کہ اس بات کو کسی سے نہ بتائے کیونکہ مکہ والے آپ کو جھٹلائیں گے۔ وہ ان کے عناد و تعصب اور اسلام دشمنی کو جانتی تھی کہ جو بھی موقع ہاتھ لگ جاتا ہے، ان کفار مکہ کو جو بھی موقع ہاتھ لگ جاتا ہے، مشرکین اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، اس لیے کہ آپ کو حق کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانا تھا اور وہ دعوت و تبلیغ کے لیے معمور کیے گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی خبر دی تو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے اور کہنے لگے کہ بیت المقدس کی صفت بیان کرو۔ چنانچہ کفار مکہ سوال پوچھتے جاتے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرماتے جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں میزاب کعبہ کے نیچے کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا۔ پھر میں بیت المقدس کو دیکھ کر انہیں اس کی علامات کی خبر دیتا رہا۔ اسی طرح معراج کے اثرات میں سے جو پانچواں ہے وہ یہ کہ تواتر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے بیت المقدس گئے اور تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور پھر اپنے رب کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی طرح واقعہ معراج ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ساری باتیں دنیا کے سامنے مشاہدہ کے ذریعے پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔